अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल आलमीन। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि अब हम आज अपना लेसन शुरू करेंगे, और लेसन शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस करूंगी कल के लेसन के हवाले से, और आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह अपने हैंड रेस करने हैं, और फिर उसके बाद हम आज का लेसन पढ़ेंगे। ठीक है जी? चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि किस नबी को अल्लाह ताला ने खलील बनाया? जी जैनब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम हजरत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जी इब्राहिम, ठीक है जी, आप दोनों का जवाब ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अच्छा, अब मुझे ये हजरत बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। चलिए शाबाश, सब बच्चों को पता है, वाह भी वाह, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि खलील का मतलब क्या होता है? जी जैनब। दोस्त, ठीक है, वेरी गुड, दोस्त। अच्छा, अब मुझे ये फ्रेंड। बताइए। फ्रेंड, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये फ्रेंड। बताइए, अब मुझे ये बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां क्यों दी? जी जैनब। आपका माइक म्यूट है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्योंकि वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। ठीक है, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, और किसी को याद है कल हमने क्या पढ़ा था? हम कुर्बानी क्यों करते हैं? जी इब्राहिम, आप बताइए। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह करने जा रहे थे, लेकिन जन्नत से बकरा आया। ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन कुर्बानी क्यों की उन्होंने, ये मुझे बताएं। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? जुबान को पूरे करने के लिए। ठीक है, और जुबान सारा आप बताएं। अल्लाह ताला के करीब होने के लिए। अल्लाह ताला के करीब होने के लिए, हमने पढ़ा था ना कल कि कुर्बानी का मतलब जो है वो करीब होना है, तो कुर्बानी इसलिए की कि ताकि वो अल्लाह ताला के करीब हो जाए। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनाम दिए, तो आप में से कौन मुझे बताएगा? एक एक सिर्फ बता दें, कौन कौन से इनाम दिए थे उनको? अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि हम नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं, क्या उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है? जी हाँ। शाबाश, उसमें है। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। और हमारा जो दीन है वो को क्या जी दीन हाँ। कहलाता है? कौन सा दीन कहलाता है? जी जैनब। दुरूद में। दीन इब्राहिम, ठीक है। अच्छा, सही बात है। अच्छा, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो रास्ते में किसने उनके दिल में ये ख्याल डाला था कि ऐसा ना करें? जी
زینب شیطان نے. اور جی ابراہیم شیطان نے. شیطان نے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب شیطان نے گندا خیال ڈالا؟ جی بیٹا ابراہیم زینب. میں پتھر مارا تھا. کیا مارا تھا؟ پتھر مارے تھے اس کو. ٹھیک ہے اسٹون مارے تھے. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے کل تھوڑا سا یہ سیکھا تھا کہ ہم کون کون سی اپنی چیزوں کی قربانی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ہم کس چیز کی قربانی دیتے ہیں؟ نیند کی. نیند کی. جی سارا نیند. نیند. ابراہیم آپ کا مائک میوٹ ہے بیٹا. بکرے کی. بکرے نیند. کی. کاؤں کی. ہاں بکرے کی قربانی تو ہم ہاں عید پہ کریں گے نا. کرنے تو کاؤں کی. چلیں ٹھیک ہے. چلیں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. اب میں آپ سٹوری سناؤں گی اور سٹوری سنانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے کوسچنز لوں گی اور ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے چلیں اب آج ہم سٹوری سنیں گے کعبہ کی. ٹھیک ہے جی. تو کعبہ کی سٹوری جو ہے یہ ہم اس کو آج تھوڑا سا ہم دیکھیں گے اور میں آپ کو اس کی سٹوری سناؤں گی کہ خانہ کعبہ جو تھا کیسے بنا, کب بنا تھا, پہلی دفعہ کب بنا تھا, اور پھر کون کون سے امپورٹنٹ انسیڈنٹس جو تھے وہ ہوئے ہسٹری میں, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا ذوالحجہ میں کون سی ایک اہم عبادت ہوتی ہے؟ ہم نے اس کو کل پڑھا تھا کہ وہ حج ہے, اور حج کی عبادت کہاں ہوتی ہے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ مکہ میں ہوتی ہے. اب مسلمانوں کی سب سے مقدس مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد حرم ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. ٹھیک ہے. اور سعودی عرب میں جو ہے مکہ ہے, وہاں پر مسجد حرم ہے. یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, یہ پہلے سعودی عرب میں ہائی لائٹ ہوا, اب یہ مکہ, اور یہ نیچے جو پورا جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے یہ مسجد حرم کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کعبہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کو عربی میں بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر. ٹھیک ہے. ہم اردو میں اس کو کعبہ کہتے ہیں, کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں بھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بیت اللہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر. اچھا اب یہاں پر میرا آپ سب سے سوال ہے اور آپ سب نے اپنے ہینڈ ریز کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں رہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ادھر رہتے ہیں؟ کون میم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. رہتے نہیں. نہیں. تو اور مجھے کوئی بتائے گا اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں رہتے, جیسا کہ ابراہیم نے بتایا ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہتے تو نہیں ہے, لیکن ہم پھر اس کو اللہ کا گھر کیوں کہتے؟ کون مجھے بتائے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ جی زینب. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. نہیں وہ تو کی تھی, لیکن کوشچن ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جنت میں. اچھا چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں. کیونکہ جنت کے خطرات. اچھا ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر اس لیے کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ عزت کے لیے ہے, یعنی کہ جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام اٹیچ ہو جاتا ہے
اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی عزت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ سب سے زیادہ ہے. تو جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا وہ چیز بہت زیادہ عزت والی ہے، اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. تو بیت اللہ جب ہم اسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ بہت 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 رسپیکٹ والی ہے. جیسے فار ایگزامپل کتاب اللہ، ہم قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور اسی طرح ہی ناقۃ اللہ، قرآن کے اندر ایک یہ لفظ آیا ہوا ہے جس میں ایک اونٹ کا ذکر ہے، اونٹنی کا ذکر ہے، تو اس کو کہا گیا اللہ کی اونٹنی. ٹھیک ہے، ہم آئندہ کچھ عرصے میں کچھ سٹوریز کریں گے، وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گی. اس میں آپ کو نا یہ اونٹنی والی سٹوری بھی پتہ چلے گی، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت بہت اس کے اندر لیسنز ہیں. تو ناقۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کی اونٹنی، تو اس کو رسپیکٹ دی گئی ہے. اسی طرح کتاب اللہ کی کتاب، اس کو رسپیکٹ دی گئی ہے. تو جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام اٹیچ ہو جاتا ہے اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، کیونکہ اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. اچھا جی، اب کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. یعنی کہ یہاں پر جانا اور یہاں پر جا کر عبادت کرنا، اور جس کے پاس پیسے بھی ہوں، اس کے پاس صحت بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو، اور وہ صحت والا بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے اور جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر جائے اور وہاں پر جا کر حج کرے. اور اگر وہ پھر بھی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو پھر یہ کیا ہے کہ پھر وہ تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ چاہے یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا، ہم نے کل پڑھا تھا 5 رکن ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک حج ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے. اچھا جی، حج کی ادائیگی جو ہے اس میں کچھ شرائط ہیں، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، لیکن ہم تھوڑا سا بس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مسلمان ہونا چاہیے اور جس انسان کے پاس صحت بھی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم ڈیٹیل سے کل پڑھیں گے. آج ہم یہ جانیں گے کہ بیت اللہ کیسے بنا. ٹھیک ہے، ہم سب نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہوئی ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر گئے بھی ہوں گے، یا ان کی فیملی ممبرز گئے ہوں گے، یا ان کے پیرنٹس بھی گئے ہوں گے، اور پکچرز تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بنا کس طرح تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو اس کو جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی تاریخ شروع ہوئی ہے، ہسٹری جب شروع ہوئی ہے، اس ہسٹری سے تقریباً 2000 ایئرز پہلے بیت اللہ جو تھا جہاں پر بنا ہوا ہے، اس کے بالکل اوپر آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے. جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، یہاں پر ویسے اینجلز بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بیت اللہ، زمین پر انسانوں کی جو بھی ہسٹری شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 2000 سال پہلے آسمان پر فرشتوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا، اور اس کا نام ہے بیت المعمور. وہ فرشتوں کا، اسے کہتے ہیں فرشتوں کا کعبہ. وہاں پر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. اور وہ بالکل اس جگہ پر ہے جہاں پر ہماری زمین، ہمارا کعبہ ہے، اس کے بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور ہے. اچھا، بیت المعمور کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناؤں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے، 70,000 کہتے ہیں 70,000 ایجنٹس، 70,000 اینجلز آتے ہیں
اور پھر انہیں کبھی وہاں آنا نصیب نہیں ہوتا. یعنی کہ اتنے زیادہ اینجلز ہیں کہ ہر روز وہاں پر 70,000 اینجلز آتے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر ان کی باری نہیں آتی دوبارہ. یعنی کہ اتنے اینجلز ہیں کہ ہر روز نئے اینجلز آ جاتے ہیں, اور وہاں پر جس اینجل نے ایک دفعہ وہاں پر طواف کر لیا, عبادت کر لی, وہ دوبارہ وہاں پر کبھی بھی نہیں آتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں سے کافی لوگ کتنی دفعہ جاتے ہیں بیت اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بلیسنگ رکھی ہوئی ہے کہ بعض لوگ ہر سال جاتے ہیں اور بعض دفعہ کافی دفعہ جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح ہی اگر یہاں پر بھی ہوتا کہ کوئی آدمی ایک دفعہ اگر چلا جائے اور دوبارہ اس کی باری نہ آئے, تو کتنی زیادہ ہمیں یہ اس چیز کی فیلنگ ہونی تھی, ہمیں کتنی سیڈنس ہونی تھی کہ ہم دوبارہ جا ہی نہیں سکتے وہاں پر. لیکن جو بھی وہاں پر جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار وہاں پر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانی رکھی ہوئی ہے. لیکن اینجلز کی ورلڈ میں وہ وہاں پر ایک دفعہ کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتے, وہاں پر ان کی باری ہی نہیں آتی کیونکہ اینجلز بہت زیادہ ہیں. اچھا جی, تو زمین پر بیت اللہ کس نے بنایا؟ اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ جگہ بتائی جہاں پر انہوں نے بیت اللہ بنایا. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو وہ سارا مارکنگ کر کے دی کہ آپ نے یہاں پر یہاں سے بیت اللہ کی کنسٹرکشن کرنی ہے. اور آدم علیہ السلام نے ان کی بتائی ہوئی جگہ کے مطابق وہاں پر ڈگنگ کی, وہاں پر کھدائی کی, اور پھر فرشتے آپ کے لیے وہاں پتھر لے کر آئے اور آپ نے پھر وہاں پر اس کی کنسٹرکشن کی. اور پھر جبریل علیہ السلام جنت سے پتھر لے کر آئے اور اس پتھر کا نام ہے حجر اسود, اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی وہاں پر پتھر لگا دیا. ٹھیک ہے, اور یہ جو پتھر ہے اس کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں, حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالا. تو یہ پتھر جو ہے یہ اب کالا ہے, پہلے جب یہ آیا تھا تو تب یہ کالا نہیں تھا, لیکن اب تو بلیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور پھر کافی عرصہ گزر گیا اور لوگ بہت شوق سے وہاں پر آتے تھے اور عبادت کرتے تھے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا اس طرح سے وہ وہاں پر اس کا طواف کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام فوت ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ایک اور پروفٹ آئے, وہ بھی پروفٹ فوت ہو گئے, اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام جب آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ جو لوگ جو تھے ان کو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالنا شروع کیا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ تم لوگ اپنے لیے بت بنا لو. اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگوں نے اپنے لیے بت بنا لیے, آئیڈلز بنا لیے, اسٹون آئیڈلز تھے, ووڈن آئیڈلز تھے, مختلف طرح سے انہوں نے بنا لیے اور انہوں نے اس کی ورشپ کرنے شروع کر دی. اور کرتے کرتے کیا ہوا کہ بیت اللہ کے گرد بھی انہوں نے آئیڈلز کو رکھنا شروع کر دیا. یعنی کہ بیت اللہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر بھی آئیڈلز رکھ دیے اور انہوں نے ان کی بتوں کی عبادت شروع کر دی. نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے, لیکن وہ باز نہیں آئے. بس تھوڑے سے لوگ جو تھے انہوں نے بات مانی, باقی زیادہ تر لوگوں نے مانی نہیں. تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان بھیجا, اور وہ جو طوفان تھا وہ بہت گرینڈ فلڈ تھا, بہت بڑا فلڈ تھا. زمین میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بہت تیز بارش ہونی شروع ہو گئی, اور کرتے کرتے بہت ہی زیادہ جو تھا پانی سے ساری جگہ بھر گئی, ہر چیز ڈوب گئی. یعنی کہ جو ماؤنٹینز تھے وہ بھی ڈوب گئے, اور پھر خانہ کعبہ جو تھا وہ بھی ڈوب گیا.
اور ساری زمین ڈوب گئی، اور کسی کو بھی پھر یہ یاد ہی نہ رہا، اور کسی کو اس جگہ کا پتہ ہی نہیں رہا کہ خانہ کعبہ کہاں پر تھا۔ وہ ساری جگہ جو تھی وہ طوفان میں چھپ گئی، کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اور پھر اس طرح سے کرتے کرتے بہت سال گزر گئے، تقریباً 1000 ایئرز سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، اور زمین پر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، اور وہ جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا تو وہ وہاں پر جا بھی نہیں سکتے تھے نا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو تھے وہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ ہم کدھر جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، کیونکہ کچھ لوگ تو اچھے بھی تھے لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے کل سٹوری پڑھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے بڑے امتحان لیے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھی کہا اسلم، اسلم کا مطلب ہے میری بات مانو، پھر میری اوبیڈینس کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات پر کہا اسلم تو، میں نے بات مان لی، میں اوبیڈینٹ ہو گیا، میں نے فرما برداری کر لی۔ انہوں نے کسی بھی چیز پر یہ نہیں کہا نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، یا یہ نہیں کہا کہ اچھا اب مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں کل کر لوں گا، بلکہ انہوں نے کہا فوراً جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کام کریں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً وہ کام کیا۔ تو ان کی ان بڑی بڑی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب ہے دوست، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جو بڑا امتحان لیا ہے کہ ان کی چھوٹا سے بیبی تھا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی وائف تھی ہاجرہ علیہ السلام، ان کو کہا کہ آپ مکہ میں چھوڑ آئیں۔ اب مکہ کو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آباد کرنا تھا اور ان کو بتانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا، کیونکہ وہاں پر پھر ان کی وجہ سے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور وہ پانی ختم ہو گیا، ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تو زیادہ تر کھانا پینا نہیں تھا، 2-3 دن کا ہی تھا، تو جب وہ ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ روئے تو ہاجرہ علیہ السلام جو تھیں وہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑ تھے ان پر دوڑی کہ میں کہیں سے پانی دیکھ لوں، شاید مجھے کوئی پانی مل جائے یا مجھے کوئی انسان نظر آئے تو میں اس کو کہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا پانی کے چشمہ نکالا، جس سے آج ہم سب پانی پیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی پیا ہوگا پانی زمزم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے نکالا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پکچر ہے یہ اوریجنل زمزم کے کنویں کی ہے، ویل کی ہے، اس کے اندر اب بہت بڑی بڑی موٹرز لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے پانی نکالتے ہیں نا، یہ اس موٹر کی تصویر ہے، یہ اندر کے ویل کی تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نکالا، اور پھر اس کی وجہ سے جب وہاں پر پانی آ گیا تو ادھر برڈز بھی آ گئے، ادھر اینیملز بھی آ گئے، اور ادھر پھر انسان بھی آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہاں پر کافی سارے لوگ آ کر وہاں پر رہنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے وہ ایک سٹی بن گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک ڈریم دیکھی جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈریم اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا امتحان کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بھی سر جھکا دیا، اور انہوں نے کہا اسلم تو۔ اور پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے شیطان کو سٹون کیے وہاں پر، انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی
قربانی کرنے وہ جو جا رہے تھے اور انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کی وجہ سے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا یا شیپ کہتے ہیں نا جسے ہم، وہ بھیج دیا، اور جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا، بیت اللہ کا صحیح جگہ بتائی اینجلز کے ذریعے، جبریل علیہ السلام نے ان کو صحیح جگہ بتائی جہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہاں پر ڈگنگ کی تو نیچے سے پرانی جو بنیادیں تھی، جو اس کی جو کنسٹرکشن تھی پرانی، وہ نظر آ گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو کنسٹرکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو خانہ کعبہ کی صحیح جگہ بتائی، کیونکہ اس سے پہلے جب فلڈ آیا تھا تو وہ ساری چیزیں گم ہو گئی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے، تو لوگ کتنے پریشان تھے۔ تو جب ان کو وہ جگہ مل گئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ہسٹری میں تو یہ چیز معلوم تھی کہ ایک جگہ تھی جو بڑی اسپیشل تھی۔ تو پھر یہ جگہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو بتائی، اور پھر دونوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کی۔ پھر جب کنسٹرکشن ہو گئی تو انہوں نے مکہ میں وہاں پر کھڑے ہو کے بہت ساری دعائیں کی، برکت کی دعائیں کی، رزق کی دعائیں کی، کیونکہ جو مکہ جو ہے اس کے اندر تو ڈیزرٹ ہے اور ماؤنٹینز ہیں جو کہ بڑے رف ماؤنٹینز ہیں، روکی ماؤنٹینز ہیں، وہاں پر تو ایسی چیزیں گرو ہی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے دعا کی، اور اب اگر آج آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں پر ملتی ہے، ہر فروٹ، ہر ویجیٹیبل اور ہر چیز ملتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ وہاں پر دنیا بھر کی ساری چیزیں وہاں پر خود ہی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی بھی دعا کی، اور وہ دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اس جگہ پر ان کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی یہ پکچر دکھائی تھی، اس جگہ کے اندر وہ سٹون ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آپ کو میں پکچر دکھاتی ہوں، یہ اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی آپ کو جالی نظر آ رہی ہوگی نا، تو اس کے اندر یہ اس کو انہوں نے فریم کیا ہوا ہے، یہ اندر جو ہے سٹون کے اوپر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ وہ بہت دیر تک وہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تو اس سال میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ، اس کا نام تھا ابراہا۔ ابراہا جو تھا اس نے اپنے کنٹری میں ایک چرچ بنائی تھی، اور اس چرچ میں وہ کہتا تھا کہ لوگوں کو کہ یہاں پر آ کے عبادت کریں، لیکن کوئی بھی وہاں پر جاتا ہی نہیں تھا، اور وہ سارے جو تھے وہ بیت اللہ میں آتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کو ختم کر دوں گا، تو وہ اتنی بڑی ایک ایلیفنٹ کی آرمی لے کر آیا، اور ایلیفنٹ آرمی، اس ٹائم تک سعودی عرب میں، مکہ میں ایلیفنٹس نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایلیفنٹ لے کر آیا، بہت سارے ایلیفنٹس تھے اور ہارسز تھے، اور وہ بہت بڑی آرمی لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کو ختم کر دوں گا، ڈسٹروائے کر دوں گا، تاکہ یہاں کوئی آئے ہی نہ، اور سارے میری جو میں نے اپنا چرچ بنایا وہ وہاں پر آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت برڈز کے ذریعے کی، اور وہ برڈز اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو کہ جن کو ہم ابابیل کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں، اور انگلش میں سوالوز کہتے ہیں، اور انہوں نے سٹونز، چھوٹے چھوٹے سٹونز پکڑے ہوتے تھے اپنی چونچ میں اور اپنے کلاز میں، اور وہاں انہوں نے وہ سٹونز جو تھے وہ اوپر سے پھینکے، اور وہ جس کو وہ سٹون لگتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور ساری آرمی ختم ہو گئی، اور بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خود ہی حفاظت کی۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خانہ کعبہ میں جہاں جس جگہ تھا وہاں پر کبھی کبھی فلڈ آ جاتے تھے، بارش ہوتی تھی اور وہاں پر پانی بھر جاتا تھا. تو جب پانی بھر جاتا تھا تو وہ بیت اللہ جو تھا اس کی والز تھی وہ ڈوب جاتی تھی اور کبھی نقصان ہو جاتا تھا، گر بھی جاتی تھی. تو ایک دفعہ اسی طرح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے ہوئے تھے، تو اس ٹائم بھی بارش ہوئی اور فلڈ ہوا اور سارے کے سارے جو دیواریں جو تھیں وہ خراب ہو گئیں. تو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بیت اللہ کو دوبارہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، اس کی دیواروں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو سارے جو لوگ تھے وہ کنسٹرکشن کے لیے آ گئے. مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور سب نے کنسٹرکشن شروع کر دی. جب کنسٹرکشن شروع ہوئی تو اس وقت ایک چیز رہ گئی اور وہ تھی حجرہ اسود. حجرہ اسود کا جب باری آئی کہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور ہم نے حجرہ اسود لگانا، تو وہاں مکہ میں جتنے بھی سردار تھے، جو چیفز تھے وہاں، کیونکہ وہاں پر ٹرائبل سسٹم تھا، تو جو ٹرائبس تھے، ٹرائبل چیفز تھے، انہوں نے آپس میں فائٹنگ شروع کر دی کہ اس کو ہم لگائیں گے. تو سارے کہہ رہے تھے ہم نے لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے. تو وہاں پر فائٹنگ شروع ہونے کا ڈر تھا کہ اب تو لڑائی ہو جائے گی. تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کل ہم اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ انسان فیصلہ کرے گا جو سب سے پہلے یہاں پر بیت اللہ میں آئے گا. صبح صبح سب سے پہلے جو آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے صبح صبح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچ گئے. تو جب لوگوں نے دیکھا، جب وہ بعد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے کہا صادق اور امین آ گئے، کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، اور امین کہتے ہیں امانت دار، یعنی کہ جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. تو سب نے کہا کہ صادق اور امین آگے ہیں، اب آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لے کر آئیں. سب ایک چادر لے کر آ گئے. جب چادر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو اس میں ڈالا اور کہا کہ اب سارے اس چادر کو پکڑ لیں. سب نے چادر کو پکڑ لیا اور سب چادر کو قریب کر کے حجرہ اسود کو جس جگہ لگانا تھا اس کے قریب لے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے وہاں پر لگا دیا. تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا اور اس طرح لڑائی ہونے سے بچ گئی. تو یہ کنسٹرکشن جو تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. ٹھیک ہے، یہ حجرہ اسود کی تصویر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سلور کلر کا جو ہے اس کی کیسنگ ہے، اور یہ اندر جو بلیک کلر کا ہے یہ سٹون ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا. اس وقت بھی لوگوں نے کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں کے لیے، ہمیشہ سے کعبہ کو بتوں کے لیے صاف کر دیا. وہاں پر کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے، بالکل کوئی آئیڈل نہیں ہے. یہ کعبہ کے اندر کی تصویر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر کی تصویر ہے، اور باہر سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حتیم. یہ جو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، یہ ڈی سی بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں. یہ کعبہ کے ساتھ ہے. یہ جو حتیم جو ہے یہ سب پہلے جب یہ کعبہ کے اندر ہی شامل تھی، کعبہ کا حصہ تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ کی کنسٹرکشن ہوئی تو ان لوگوں کے پاس، انہوں نے پیسے جمع کر کے بنائی تھی تو ان کے پاس پیسے تھوڑے ہو گئے. تو جب ان کے پاس پیسے تھوڑے ہو گئے تو انہوں نے اس کی کنسٹرکشن جتنی یہ کنسٹرکشن ہے یہاں تک کی، اور یہاں پر صرف ایک وال بنا دی جس سے یہ اس کی
निशानी रह गई कि इस काबा जो था वो इस जगह तक था। तो यहाँ तक जो थी, ये वाला हिस्सा जो है ये भी काबा के अंदर शामिल है। तो इस जगह के अंदर भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये इस तरह से है कि आप काबा के अंदर नमाज पढ़े हैं, ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। क्योंकि काबा के अंदर हर कोई नहीं जा सकता ना, ये जो जगह है ये मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर हर कोई तो नहीं जाता। इधर तो कोई इंपॉर्टेंट लोग आते हैं तो उसके लिए वो दरवाजा खोलते हैं और वो काबा के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो जाते हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। तो काबा की जो कंस्ट्रक्शन है जो आज है वो इसी तरह ही है। हम जाते हैं और हम देखते हैं ये जो छोटी वॉल्स हैं ये हतीम कहलाती हैं, ये वाली दी वाली जगह। और यहाँ पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो वैसे ही है जैसे कि आपने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। और जब हम यहाँ पर जाते हैं और हम तवाफ करते हैं और हज करते हैं तो इसका बहुत 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 ज्यादा सवाब है। तो अब उन्होंने जो काबा की जो कंस्ट्रक्शन की हुई है वो काफी अच्छी कर दी हुई है कि अब अगर वहां पर बारिशें होती भी हैं तो उस तरह से वहां पर कोई फ्लड नहीं आता और पानी जमा नहीं होता। और उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन कर दी जिसकी वजह से अब जैसे पहले हो जाता था कि पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता था और काबा डूब जाता था, वैसे नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये एक पिक्चर भी दिखाई है ना, ये जब ये पिक्चर इतनी पुरानी नहीं है, ये तकरीबन मेरा ख्याल में ये वाली ये पाकिस्तान बनने से पहले की है या पाकिस्तान बनने के आसपास की ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो काबा की काफी सारी दीवारें जो है ना ये डूबी हुई हैं। तो ये पानी खड़ा हो जाता था, अब बाज़ दफा इससे ज्यादा भी हो जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी अच्छी की ताकि इसमें अब इस तरह से पानी ना खड़ा हो और उसको दीवारों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी। तो आज का लेसन जो था वो आपका यहाँ तक ही था। अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद मैं आपको पोल दूंगी और वो क्विज जो होंगे वो हम करेंगे। जी जी सारा। मैंने पूछना था कि जब हजरत तो बहुत बड़ा फ्लड आया था जी जिसकी वजह से फिर खाना काबा क्या वो टूट गया था जो हजरत आदम ने तामीर किया था। जी वो ये हुआ था कि क्योंकि फ्लड जब आया था तो उसके अंदर तो सारी चीजें पानी में डूब गई थी ना, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी डूब गए थे। तो वो तो उसके अंदर जब वो डूब गया तो वो जाहिर बात है कि वो तो फिर खत्म हो गया ना, उसकी तो वो कंस्ट्रक्शन ही खत्म हो गई। अब आप ये देखें कि कभी आजकल के दौर में भी कोई फ्लड आते हैं तो कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं। तो उस टाइम भी जब वो बिल्डिंग्स जो थी वो उस तरह का कुछ सॉलिड मटेरियल तो नहीं उस टाइम होता था, उस टाइम तो नॉर्मल मटेरियल से ही बनती थी ना। तो इस वजह से जब फ्लड आया नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फ्लड था वो तो बहुत बड़ा फ्लड था ना। तो उसके अंदर जब वो सारी चीजें डूब गई तो फिर वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल खत्म हो गई, तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गई है। जी जैनब। जैनब आपका माइक म्यूट है बेटा। हजरत असवद जो पाकिस्तान बनने से पहले जो आया था फ्लड, जो उसमें हजरत असवद भी टूट गया था, निकल गया था। नहीं, ये जो फ्लड जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, ये फ्लड तो आते रहते थे। ये तो एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ये फ्लड तो आते ही रहते थे, वहां पर आते थे और बारिशें होती थी और इस तरह पानी, क्योंकि वो वैली जो है ना वो थोड़ी सी नीचे है तो वो वहां पर ना पानी जमा हो जाता था। तो जब अब कुछ साल पहले जब इन्होंने उसकी जो एक अच्छी जो कंस्ट्रक्शन की है, एडवांस कंस्ट्रक्शन की है, उसमें फिर उन्होंने ये सारी चीजें जो हैं उसको ठीक किया और उसको लेवल किया और ताकि पानी जमा ना हो, और फिर वहां पर सारी इसके लिए बनाई कि वो पानी निकल भी जाए। जी इब्राहिम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को असवद कैसे फिर मिला था? हजर असवद जो था, अच्छा ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसका एज सच मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हिजरा असवद जो है वो वहां पर जब आदम सलाम के दौर में जब लगा हुआ था तो वो उधर ही लगा हुआ हो, या ये है कि वो फिर आपको एंजल्स ने ला कर दिया होगा अगर वो लॉस्ट हो गया होगा।
تو اس بارے میں مجھے نہیں پتا، یہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس بارے میں کسی سے پوچھوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. جی سارا، آپ کا مائک میوٹ وہ ہے. جو پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں، اس کو اتنا مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا وہ پتھر جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اور وہ جنت سے لا کر دیا گیا تھا. اور اس کے بارے میں صرف یہی اور وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا، حضرت ابراہیم؟ جی جی، وہ پہلے سے تھا نا. آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام نے کنسٹرکشن کی تھی تو اس ٹائم جبریل علیہ السلام نے ان کو وہ پتھر لا کر دیا تھا. اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بوسہ دیا ہوا ہے، چوما ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو چوم سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہماری برائیاں جو ہیں، انسانوں کی برائیاں جو ہے اس کو سخت کر لیتا ہے. تو جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ بالکل وائٹ تھا. تو جیسے جیسے انسان اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ ان کی برائیوں کو سخت کر لیتا ہے. تو اس کا رنگ جو ہے وہ بلیک بلیک ہوتا گیا، اور ابھی اسی طرح بلیک ہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے. اور جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، چوما ہوگا، تو قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ انہوں نے مجھے رسپیکٹ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ چوما تھا. جی ابراہیم، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، چلے اگر آپ لوگوں نے مزید کچھ کوشچن نہیں. جی صفی الرحمان. جو مقام ابراہیم ہے وہ تو خانہ کعبہ سے تھوڑا دور ہے، تو اس دور کے لوگ بڑے ہوتے تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس اسٹون پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. تو وہ اتنی دیر وہاں پر کھڑے رہتے تھے کہ ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اسٹون کے اوپر ان کے پاؤں کے نشان پڑ گئے. یعنی کہ وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، تو اس پتھر کے اوپر ان کے پاؤں کے نشان پڑ گئے تھے. جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ چلے میں آپ کو پول دیتی ہوں، اور پول پھر آپ لوگ کریں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ایک کوشچن ہے، جی جی پوچھیں سارا. وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر ہو جاتی ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز یا نہیں؟ جی جی، خانہ کعبہ کے اندر نماز تو ہو جاتی ہے. اور خانہ کعبہ کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ لیں کہ آپ اس کے اندر ہیں. جی سارا، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر گئی جی تھی؟ جی جی، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ دوبارہ آپ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنسٹرکشن ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنسٹرکشن ہوئی تھی. جو میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا ہے نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہہ کے بلایا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی تھی. بعد میں بھی ہوتی رہی ہے کنسٹرکشن، اور کیونکہ فلڈ آتا تھا اور اس کی دیواریں بیٹھ جاتی تھیں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پرانی کنسٹرکشن پہ تھی، تو اس وجہ سے وہ بیٹھ جاتی تھی. جی زینب. حتیم کس کو کہتے ہیں؟ لاسٹ آپ کا کوشچن ہے. جی میں نے حتیم جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے نا کہ حتیم جو ہے وہ جو ڈی سی میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، جو بیت اللہ کے ساتھ ایک ڈی شیپ کی ایک دیوار بنی ہوئی، اس کو حتیم کہتے ہیں. اس کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کوشچن ہے کہ از حتیم پارٹ آف کعبہ؟ کیا حتیم کعبہ کا پارٹ ہے؟ یس اور نو، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا. جی یس. ہاں یس، ٹھیک ہے، شاباش. یہ آرمی والی آپ بات میں بتا سکتے جو کوشچن نمبر 4 تھا، اس کا بتا سکتے؟ آئی تھنک مجھے اس کی آواز نہیں آئی تھی، اس کا جواب سمجھا. اچھا، ایلیفنٹ والا آپ پوچھ رہی ہیں نا، کہ جو ایلیفنٹ کی جو آرمی تھی یہ بھیجی تھی، یہ جو ایک کنگ تھا، یمن کا کنگ تھا ابراہا، اس نے ایک اپنے علاقے میں ایک ٹیمپل بنایا تھا،
और वह कहता था कि लोग इधर आके उस पर इबादत करें, लेकिन लोग नहीं वहां आते थे, तो उसने कहा कि मैं ये बैतुल्लाह को खत्म कर दूंगा, फिर लोग इधर आएंगे। तो वो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर आया था जो एलिफेंट की थी, उसमें हॉर्सेस भी थे और एलिफेंट्स भी थे बहुत ज्यादा, और वो लेकर आया था कि मैं खाना काबा को डिस्ट्रॉय कर दूं। जब वो वहां पर लेकर आया तो अल्लाह ताला ने ऊपर से स्वालोज भेजे, और उन्होंने ऊपर से उनके ना उनके पास से स्टोन्स थे, छोटे छोटे, उन्होंने स्टोन्स फेंके, तो जिसकी वजह से वो जो एलिफेंट्स थे और उनकी आर्मी जो थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, और वो खाना काबा को कुछ कर नहीं सकती थी। ये जो वाकया है ये कुरान की सूरह फील में लिखा हुआ है। सूरह फील अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको ना ये वाकया सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी, आप लोगों ने पोल कर लिया है, एक बच्चे ने नहीं किया, कौन रह गया? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर इज बैतुल्ला, मक्का में, ये तो ठीक है आपका जवाब। दूसरा है वेयर इज बैतुल मामूर, तो इसमें एक बच्चे ने लिखा है मक्का में। बैतुल मामूर जो है वो मक्का में नहीं है, वो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि वो आसमान पर है, बिल्कुल वो बैतुल। अभी भी है? जी बेटा, वो अभी भी है। जहां पर खाना काबा है उसके बिल्कुल ऊपर आसमान पर बैतुल मामूर है, और वो फरिश्तों का काबा है। ठीक है, काबा वाज फर्स्ट बिल्ड बाय प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। हु डिस्ट्रॉयज द आर्मी ऑफ एलिफेंट स्वॉलोज, ये भी ठीक है। इज हकीम पार्ट ऑफ काबा, ये भी ठीक है। ये सारे आपके जवाब ठीक है, सिर्फ ये वाला जो है बैतुल मामूर वाला एक किसी का गलत है। चलिए जी, अच्छा, अभी आपने कुछ मजीद कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना हमारी क्लास का टाइम बस थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या आपने कोई बात शेयर करनी तो आप कर सकते हैं। जी सारा। मुझसे एक आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए मेरा इंटरनेट पुअर है ना, जो आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही थी। एक आखिरी क्वेश्चन था कि जिसका आपने आंसर दिए थे लेकिन मुझे आवाज नहीं आई थी, मुझे आप दोबारा बताते हैं काइंडली कि आप वसल्लम के जमाने में दोबारा मखाना काबा की तामीर क्यों की? अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। जो मुझे समझ आई है ना कि आपने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्यों कंस्ट्रक्शन की गई थी, तो वो इसीलिए की गई थी कि फ्लड आया था, तो खाना काबा की दीवारें जो थी वो बैठ गई थी, और यानी कि वो कंस्ट्रक्शन सारी जो थी ना वो खराब हो गई थी, तो इस वजह से फिर कंस्ट्रक्शन जो थी वो दोबारा की गई। ठीक है, इसकी डिटेल जो है मैं अभी थोड़ी सी देर तक, शाम तक रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो आप उसमें सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, अगर आप में से किसी का मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आ, दुआ पढ़ लेते हैं। चलें, अच्छी बात है, हम दुआ पढ़ लेते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला हम आखिरी लेसन है, और उसमें आपको हज के बारे में और ईद के बारे में बताया जाएगा। कल का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह ताला कल हमारा इसी टाइम पर हम क्लास लेंगे। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।